Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक मौजू चल रहा है सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज़ के रिगार्डिंग, या शायद अच्छे वर्ड्स में हम ये कह पाएंगे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब की पेश गोई और इल्हामात के रिज़ल्ट में किसकी तरफ इशारा बनता है। और दो दावेदार मौजूद हैं। एक लोगों का दावा यह है कि इसके मिसदाक़ सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज़ बनते हैं, और एक ग्रुप ये कहता है कि इन पेशगोइयों के इसदाक़ मोहतरम अब्दुल गफ़्फ़ार जनबा साहब बनते हैं। तो काफ़ी सेशंस हो चुके हैं। आज उसी कड़ी में अहमदी जमात निज़ाम के मेंबर आज़म सैफ़ी साहब ये बताने की कोशिश करेंगे कि कुरान और हदीस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की पेशगोइयाँ इल्हामात की कोई भी दलीलों से अब्दुल गफ़्फ़ार जनबा साहब किसी भी तरह से मुसलह मौत साबित नहीं होते हैं। तो इस रिगार्डिंग इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। मैं जनाब आज़म सैफ़ी साहब को वेलकम करती हूँ। और जैसा कि हमने अपनी अनाउंसमेंट में लिखा था कि वो कुरान करीम, हदीस और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात और मलफूज़ात की रोशनी में जनाब अब्दुल गफ़्फ़ार जनबा साहब को पेशगोई मुस्लिम मऊद 1886 के मिसदाक तस्लीम नहीं करते, और वो साबित करेंगे कि वो किस तरह तस्लीम नहीं करते। तो मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि वो एक एक करके अपनी दलील दें, 1 या 1.5 मिनट की ऑडियो में, और 4-5 ऑडियोज़ वो कर सकते हैं। सबसे पहले कुरान से दलील दें कि अब्दुल गफ़्फ़ार जनबा साहब वो मऊद वजूद नहीं है जिसके आने का वादा था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत बहुत शुक्रिया मीर फैसल भाई। तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए मैं अपने जो दलाइल हैं वो देना शुरू करता हूँ, जिनसे ये बात साबित हो जाती है कि जनबा साहब जो है वो पेशगोई मुस्लिम मऊद के मिसदाक़ नहीं है। जनबा साहब का दावा जहाँ पेशगोई मुस्लिम मऊद के मिसदाक़ होने का है, साथ ही उनका दावा ये भी है कि वो नबी हैं, मसीह हैं, वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। तो लिहाजा कुरान करीम से हम सबसे पहले यही देखते हैं कि जो मामूर मिनल्लाह होते हैं उनके मुतल्लिक़ कुरान करीम क्या कहता है, ठीक है। फिर उस मयार पर हम जनबा साहब को परखते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उम्रम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, यानी ये एक मयार पेश किया जाता है मुखालिफिन के सामने इस बात को साबित करने के लिए कि ये नबी सच्चा है या ये मामूर सच्चा है, क्योंकि ये एक मुद्दत तुम लोगों में गुजार चुका है। जैसा कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अम्बिया वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी कामिल रास्तबाजी की कवी हुज्जत पेश की, अपने दुश्मनों को भी इल्ज़ाम दिया, जैसा कि ये इल्ज़ाम कुरान शरीफ में है, हज़रत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मौजूद है, जहाँ फरमाया है फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उम्रम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। ये सूरह यूनुस की आयत है, ठीक है। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 17 है। इसके मातहत हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अम्बिया होते हैं वो अपने दावे से कब्ल की ज़िंदगी को बतौर हुज्जत के दुश्मनों के सामने पेश करते हैं, क्योंकि जब वो अम्बिया दावा कर देते हैं मामूर मिनल्लाह होने का, नबी होने का, रसूल होने का, तो लोग उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर वो हुज्जत के तौर पर अपनी पहली ज़िंदगी पेश करते हैं, और वो उनकी पहली ज़िंदगी कामिल रास्तबाजी का एक जीता जागता नमूना होता है, जिसके कायल दुश्मन भी होते हैं। इसलिए वो उस बात को बतौर हुज्जत के उनके सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने हमारी पिछली ज़िंदगी पर गौर नहीं किया? हमारी पिछली ज़िंदगी तो रास्तबाजी में ही गुजरी है, हमने कभी झूठ नहीं बोला, कोई धोखाधड़ी का काम नहीं किया, कोई ऐसी ऐब वाली हमारी ज़िंदगी नहीं थी कि अब तुम हमारे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हो और हमें झूठा कह रहे हो। ये हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर बात समझाने की कोशिश की है इस आयत के मातहत। फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इसी आयत की तफसीर में आगे फरमाते हैं कि दूसरी खूबी जो शर्त के तौर पर मामूरीन के लिए है, ज़रूरी है कि वो नेक चाल चलन हो। इसी तरह से आगे बयान फरमाते हैं कि उनकी जो ज़िंदगी होती है वो पाकीज़ा होती है, पाक होती है, और नापाकी से वो महफूज रखे जाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स हम देखते हैं कि जनबा साहब को ख़ुद इस चीज़ का इकरार है कि उनकी ज़िंदगी जो थी वो पाक नहीं थी।
جیسا کہ انہوں نے خود بھی اپنی کتابوں کے اندر اور آرٹیکلس کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور اس چیز کا بھی اقرار کیا ہے کہ وہ راست بازی میں جو ہے نا وہ کامل طور پر راست باز نہیں تھے، بلکہ نمازوں وغیرہ میں کوتاہیاں کیا کرتے تھے، اور بھی نامعلوم کون کون سے اللہ تعالیٰ کے احکام انہوں نے چھوڑے ہوئے ہوں گے۔ تو اس آیت کے مطابق اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریح کے مطابق اگر ہم جنبہ صاحب کی پچھلی زندگی کو دیکھیں تو ان کے اندر نہ راست بازی ہمیں نظر آتی ہے انہی کے اقرار کے مطابق، اور نہ ہی نیک چال چلن اور پاکیزہ زندگی ان کی ہمیں نظر آتی ہے۔ لہٰذا اس آیت کے مطابق جنبہ صاحب کا یہ کہنا کہ میں نبی ہوں، یا اس معیار کے مطابق جنبہ صاحب اگر یہ کہیں کہ میں نبی ہوں تو وہ اس معیار کے اوپر پورے نہیں اترتے، لہٰذا وہ نبی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کی تعریف بیان کی ہے کہ کثرت کے ساتھ مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا شرف اسے حاصل ہوتا ہے، اور امور غیبیہ کا اظہار اس پر ہوتا ہے کثرت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے۔ لیکن جنبہ صاحب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ جنبہ صاحب نے صرف 4 یا 5 باتیں مشکل سے پیش کی ہوئی ہیں، جن میں سے 1-2 بطور پیش گوئی کے ہیں، اور وہ بھی جھوٹی ہے، انشاءاللہ ہم آگے ثابت کریں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ جنبہ صاحب کو قریب کوئی بتاتے ہیں یہ کہ 24-25 سال یا 26 سال ہو گئے ہیں کہ جی انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا الہام آپ کو ہوتے ہیں، وہ الفاظ پیش کیجئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ملہم کو اگر کوئی الہام ہو رہا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے، جن الفاظ میں اس کو وہ الہام ہو رہے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ شائع کرے، عوام کو بتائے۔ جنبہ صاحب کہتے ہیں میں الہام کہاں سے پیش کروں، یہ الفاظ ہیں جنبہ صاحب کے، خود کوئی مبالغہ آمیز ہے، خود سے میں بڑھا چڑھا کر نہیں کہہ رہا ہوں، یہی الفاظ ہیں جنبہ صاحب کے کہ میں الہام کہاں سے پیش کروں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ الہام پیش کرو اپنا، میں کہاں سے الہام پیش کروں، میرا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کا معاملہ الگ ہے، اگر آپ سچے ہوتے تو آپ کا معاملہ سچوں جیسا ہوتا، یکساں ہوتی یہ بات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ نبی سے کلام کرتا ہے۔ آپ کا معاملہ ہی الگ ہے، آپ کے ساتھ نہیں کرتا ہے کیونکہ آپ نبی نہیں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک شخص ایمان لے کر آیا تھا جس کا نام تھا عبد الحکیم، بعد میں وہ مرتد ہو گیا تھا۔ اس نے یہ بات کہی کہ میں سچا ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھے بھی الہام ہوتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اس نے یہ بات کہی کہ آپ جھوٹے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک بات کہی کہ کیا تم ہمارے سامنے کوئی ایسی مثال پیش کر سکتے ہو کہ ایک سچا ایک جھوٹے کی بیعت میں رہا ہو؟ تم خود کو نبی رسول یا مسیح ابن مریم ہونے کا مدعی بتاتے ہو، کیا تم کوئی ایک ایسی مثال پیش کر سکتے ہو کہ سچا جھوٹے کی بیعت میں رہا ہو، اس کے تابع رہا ہو؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تمہارا جو معاملہ ہے وہ مسیلمہ کذاب سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی بات کے مطابق اگر ہم جنبہ صاحب کو دیکھیں تو جنبہ صاحب کے متعلق بھی پھر ہمیں وہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الحکیم مرتد کے لیے استعمال کیے، کہ ان کا معاملہ مسیلمہ کذاب سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جنبہ صاحب کہتے ہیں میں سچا ہوں، خلیفۃ المسیح ثانی جھوٹے ہیں، خلیفۃ المسیح ثالث جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، خلیفۃ المسیح رابع جھوٹے ہیں، خلیفۃ المسیح خامس جھوٹے ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں خلیفاؤں کو جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیں کہ جنبہ صاحب ان چاروں کی بیعت میں رہے ہیں، ان چاروں کے تابع رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو تو انہوں نے خط میں باقاعدہ یہ چیز لکھی کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، میں آپ کا روحانی فرزند ہوں، یہ بات مجھے اللہ نے بتائی۔ اب یہ خبر تھی، پھر نامعلوم کس وجہ سے منسوخ ہو گئی، حالانکہ خبریں منسوخ نہیں ہوا کرتی ہیں، حکم منسوخ ہوا کرتے ہیں۔ جی محترم سیفی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ڈیٹیل سے بیان کیا۔ ایسی بات ہے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں ایک ٹروتھ سیکر ہوں، جو لوگ تلاش حق میں ہوتے ہیں، اور وہ جو کیا کہتے ہیں کہ ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں۔ تو اب میں ایک ایک کر کے جو آپ نے اپنی 5 آڈیوز میں بیان کیے اس کو جو میں سمجھی ہوں اس پہ بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں مختصر آڈیوز میں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے آپ نے یہ دلیل دی کہ قرآن پاک میں ہے کہ یہ معمور تم میں ایک عمر گزار چکا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور یہ دعویٰ سے قبل کی زندگی کو حجت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یہ معیار ہے سچائی کو پرکھنے کا، اور زندگی جو ہوتی ہے وہ بے عیب ہوتی ہے۔ تو
اس معیار کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو میں جہاں تک سمجھتی ہوں، میں اپنی ذاتی جو میری تھنکنگ ہے، کیونکہ اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں کسی کی نمائندہ نہیں ہوں، میں اپنی ذاتی حیثیت میں آپ سے بات کر رہی ہوں، تو میرا جہاں تک خیال ہے، جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے، تو جمبا صاحب کی زندگی پر کبھی بھی کوئی ایسا الزام نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ میں نمازوں وغیرہ میں کوتاہی کرتا تھا، یا جو یہ کہ انہیں بچپن میں قرآن نہیں پڑھایا گیا، تو وہ ہر بندے کے حالات ہوتے ہیں، لیکن کہاں سے آپ نے ان کے چال چلن کو بد سمجھا اور ان کی زندگی کو پاکیزہ نہیں سمجھا، اور اس میں کون سا دھبا ہے جو آپ بیان کرتے ہیں اور اس کو ثبوت کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی جو تھی وہ کوئی آلودہ زندگی تھی اور پاکیزہ زندگی نہیں تھی، اور ان کا چال چلن بد تھا، اور اس کے گواہ موجود ہیں؟ یہ آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ ابھی آگے مجھے بات کرنی ہے۔ باقی آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے خود یہ بات کہی، تو مرزا صاحب میرے نزدیک وہ بھی بہت ہی ایک عزت کا مقام رکھتے ہیں، تو ان پر بھی ان کے جو مخالفین ہیں بہت الزامات لگاتے ہیں، اور انہی کی کتابوں میں سے، تحریروں میں سے نکال کر لاتے ہیں کہ انہوں نے خود لکھا، یا جو سیرت المہدی ہے اس میں لکھا گیا کہ وہ پینشن کے واقعات، اور وہ میں گھٹیا قسم کی جو باتیں ہیں جن کو پکڑ کے کسی بھی معتبر ہستی کا تمسخر کیا جاتا ہے اور اس کی تحقیر کی جاتی ہے، میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتی۔ تو اس طرح کے الزامات جو ہیں، کون ہے جس کی زندگی پر نہ لگے ہوں؟ قرآن پاک آپ نے تو مجھ سے بہت زیادہ پڑھا ہوگا کہ جتنے بھی خدا کے انبیاء آئے خدا کی طرف سے، ان سب کی زندگیوں پر الزام لگے، کسی کو جھوٹا کہا، کسی کو خائن کہا، کسی کو مطلب یہ اگر آپ پڑھیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہ ہم تجھے یوں سمجھتے ہیں، اور حضرت شعیب اور حضرت وہ باقی جو بھی تھے ان سب کو برا بھلا کہا گیا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ خدا تعالیٰ کے فرستادہ تھے۔ اگلی بات آپ نے فرمائی کہ کثرت کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف حاصل ہوتا ہے، یہ مرزا صاحب نے معمور من اللہ ہونے کی ایک نشانی بتائی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں جمبا صاحب اپنے کوئی الہامات وغیرہ زیادہ پیش نہیں کر سکے، اور اب ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کس طریقے سے مخاطب ہوتا ہے اور کیا اس کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، لیکن بہرحال ایک شخص کا ایک بات کا دعویٰ کر کے استقامت کے ساتھ اس کے اوپر جمے رہنا اتنے سال تک، تو جب تک پیچھے سے کوئی طاقت نہ مل رہی ہو، کوئی بھی بندہ ایسا دعویٰ کر کے اس پہ جمع نہیں رہ سکتا، جبکہ اس سے حاصل بھی کچھ نہ ہو رہا ہو سوائے لعنت ملامت کے، برا بھلا کہنے کے، خراج کے، مقاطعہ کے، نفرت کے، ذلت کے، جو لوگوں کی طرف سے چیزیں پہنچ سکتی ہیں وہ سب ان کو پہنچ رہی ہیں، اور اس کو سہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ آخر کوئی اس کو کیوں سہے گا؟ اس پہ بھی ذرا غور کیجیے گا۔ تو اور باقی رہ گئی آپ کی 5ویں آڈیو، اس میں پھر آپ نے قرآن کریم سے آپ نے جو دعویٰ ثابت کرنا تھا اس میں آ کے آپ ذرا اور طرف چلے گئے، اور آپ نے وہ ڈاکٹر عبد الحکیم صاحب کے بارے میں وہ بات شروع کر دی کہ بیعت میں رہ چکے، وہ الگ دلائل ہیں، وہ الگ باتیں ہیں، ان کا قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ اپنی حدیث سے نیکسٹ دلیل پیش کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی محترمہ، میں نے آڈیو سنی آپ کی۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پیش کی تھی آپ کے سامنے سب سے پہلے، جس میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی ہے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ یہ جو مدعی تمہارے سامنے کھڑا ہے یا جس نے دعویٰ کیا ہے نبی ہونے کا، یہ ایک عمر تم میں گزار چکا ہے، کیا تم نے اس کی پچھلی زندگی میں کوئی عیب پایا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بطور الزام کے مخالفین کے سامنے پیش کی ہے۔ یعنی اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مامورین کی جو زندگی ہوتی ہے دعوے سے قبل کی، اس کے متعلق مخالفین کی رائے اس وقت تک وہ نہیں ہوتی ہیں جو دعوے کے بعد ہوتی ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگ جو تھے وہ یہ گواہیاں دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، صدیق ہیں۔ اب آپ کا یہ کہنا
کہ مخالفین نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح سے کہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے انبیاء کو بھی کہا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہا ہے، تو اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو قرآن کریم کا یہ معیار غلط ہے، یا پھر یہ جو لوگ باتیں کہتے ہیں یہ صرف بطور اعتراض کے ہوتی ہیں۔ دو میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہی بات کہیں گے کہ قرآن کریم نے جو معیار بیان کر دیا ہے وہ درست ہے، البتہ بعد میں لوگ الزام لگاتے ہیں، اگلی ویڈیو میں بیان کرتا ہوں۔ تو فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یہ جو آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے قبل کی زندگی پر۔ وہ مخالفین جو بعد میں اعتراض کیا کرتے تھے بطور گواہ کے موجود تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جو مخالفین بعد میں اعتراض کرنے لگے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے قبل کی زندگی کو بھی قابل اعتراض لوگوں نے بنایا، لیکن وہ دعوے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صدیق کہا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ آپ پاک باز نیک انسان ہیں، ٹھیک ہے، قائل تھے اس بات کے کہ ہاں آپ کو الہام ہوتے ہیں، جیسے کہ ریویو لکھا گیا تھا اشاعت السنہ کا، اور اسی طرح اخبار اہل حدیث میں بھی مولوی یوسف لدھیانوی وغیرہ تھا، اس نے جو ہے اس بات کی گواہی دی تھی کہ عبد الجبار غزنوی اور محمد حسین بٹالوی اور اسی طرح دیگر علماء جو تھے وہ مؤید تھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے سے قبل، اور دعا کے لیے آپ کو کہا کرتے تھے، عزت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، نیک کہا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں دعوے سے قبل جو گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ ہاں یہ شخص نیک پاک باز انسان ہے، لیکن کیا ایسا معاملہ جنبہ صاحب کے ساتھ ہے؟ ایسا معاملہ جنبہ صاحب کے ساتھ نہیں ہے۔ خود جنبہ صاحب نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ میری زندگی پہلی ویسی نہیں ہے، میں تو نمازوں میں بھی سستی کرتا رہا ہوں، اللہ سے دور تھے، حالانکہ ایک بنیادی حکم ہے اس کی بھی پابندی وہ جو ہے نا وہ نہیں بجا لا رہے تھے۔ پھر ایسے شخص کے متعلق یہ کہنا کہ وہ راست باز ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس حساب سے درست ہو سکتا ہے۔ ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں وہ خود گواہی دیتے ہیں جنبہ صاحب کے تعلق سے کہ ان کا کیا معمول تھا، کیسے ان کی زندگی گزری ہے۔ جنبہ صاحب کو چاہیے کہ پیش کریں وہ لوگ ہمارے سامنے جو آپ کی راست بازی کی گواہیاں دیں، جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ جی محترم سیفی صاحب، بہت شکریہ۔ اصل میں راست بازی کی گواہی کے لیے لوگ تب ڈھونڈے جاتے ہیں جب کوئی الزام لگا ہو۔ جب کوئی الزام ہی نہ ہو کسی کی ذات کے اوپر تو راست بازی کی گواہی دینے کے لیے لوگوں کی تلاش بے سود ہے۔ ہاں البتہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر پھینکنا مناسب نہیں ہوتا۔ اب آپ ایسا کیجئے کہ حدیث سے کوئی دلیل دیجئے کہ جنبہ صاحب جو ہیں وہ اس منصب کے اہل نہیں، یا وہ اس مامور من اللہ ہونے کے اوپر دعوے پر پورے نہیں اترتے۔ جی محترمہ، یہ بات درست ہے آپ کی بالکل کہ راست بازی کے لیے انسان جب تلاش کیے جاتے ہیں جب کوئی الزام لگا ہو۔ یہ الزام لگنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے بطور حجت کے آیت پیش کی تھی کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام یہ لگ رہے تھے کہ آپ جھوٹ ہیں، آپ خود سے کلام گھڑ رہے ہیں، کوئی فرشتہ آپ کے پاس نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر بطور گواہی کے اس آیت کو پیش کیا کہ تم اس کی پہلی زندگی کو دیکھو۔ تو یہی الزام اب جنبہ صاحب کے اوپر بھی لگ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کوئی اللہ کے نبی نہیں ہے، یہ کوئی مامور نہیں ہے، یہ کوئی مسلم موعود نہیں ہے۔ اب جنبہ صاحب کو اس آیت کی روشنی میں گواہ پیش کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایسے گواہ مامورین کے دعوے سے پہلے موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے دو نبیوں کی مثال پیش کی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے سے پہلے بھی لوگ موجود تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے پہلے بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ لیکن کیا جنبہ صاحب اپنے دعوے سے قبل ایسے لوگ پیش کر سکتے ہیں، یا کیے ہیں انہوں نے جب دعویٰ کیا تھا؟ جبکہ اس کے برعکس معاملہ ہے کہ ان کے اپنے رشتہ دار ان کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور خود ان کا بھی قول اس کے اوپر، یہ خود کہتے ہیں کہ میں نمازوں میں سست تھا، یعنی یہ نیک نہیں تھے۔ نیک انسان، راست باز انسان کبھی اللہ کے احکاموں سے کوتاہی نہیں کرتا ہے، یہ تو بنیادی احکام سے ہی دور تھے۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ ہر بندے کے جو حالات ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، دیکھیں یہاں نارملی بندوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جنبہ صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ ایک مخصوص گروہ کے ساتھ متعلقہ ہے، یعنی انبیاء کا گروہ، اور انبیاء میں یہ بات مشترک ہے
کہ دعوے سے قبل جو ان کی زندگی ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے اور راست بازی پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جنبہ صاحب کے معاملے میں ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، جیسا کہ میں نے تفصیل کے ساتھ اوپر بیان کر دیا ہے. دوسری بات آپ نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی جنبہ صاحب کو کیا فائدہ، وہ اتنی مخالفت جھیل رہے ہیں، استقامت انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے. بھائی یہ تو جنبہ صاحب جانے یا اللہ بہتر جانے کہ وہ کیوں اس قدر کی مخالفت جھیل رہے ہیں اور کیوں انہوں نے اس جھوٹے دعوے پر استقامت اختیار کی ہوئی ہے. لیکن ان کا استقامت اختیار کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ یہ سچے ہیں، ورنہ اس حساب سے تو پھر مسیلمہ کذاب کو بھی نبی مان لینا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس نے جو دعویٰ کیا تھا محمد علی باب نے، اس کو بھی پھر سچا مان لینا چاہیے، کیونکہ یہ تو اس قدر استقامت انہوں نے دکھائی تھی اپنے دعوے کے اوپر کہ انہوں نے مرنا گوارا کر لیا، گردنیں کٹوا لی اپنی، لیکن ہٹے نہیں اپنی باتوں سے پیچھے. جی محترم سیفی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن کچھ ریٹن میسیجز جو میں نے اوپر کیے تھے، اس میں ایک میسیج یہ بھی تھا کہ الفاظ کی فضول خرچی مناسب نہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب بھی انسان بولے تو اس نے کچھ کہنا ہو تو وہ بولے، ریپیٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نہ تو میں یہاں آپ مجھ سے کچھ منوانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آج جو گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد اٹھنا ہے تو آپ نے مجھے قائل کر کے اٹھنا ہے کہ جنبہ صاحب کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، یا ان پر الزامات تھے، یا یہ تھے یا وہ تھے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک بات آپ نے پیش کر دی، قرآن کریم کا دعویٰ سے بات آپ نے کر دی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے. کسی نے موقد بعذاب حلف اٹھا کر نہیں کہا کہ جنبہ صاحب نے اس کے ساتھ کوئی بدچلنی کی ہے. کیا کہا ہے کسی عورت نے یا کسی شخص نے موقد بعذاب حلف اٹھا کر کہا ہے کہ جنبہ صاحب نے مالی معاملات میں اس کے ساتھ کرپشن کی ہے، یا ان سے کوئی پیسے ٹھگ لیے ہیں، یا کچھ ایسا کیا ہے، یا کسی بھی اور میدان میں زندگی کے کسی نے ان کے اوپر کسی قسم کا ایسا الزام نہیں لگایا؟ تو وہ کہاں سے؟ میرا مطلب ہے اگر آپ اپنی آڈیوز کو خود سنیں سیفی صاحب تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جو کچھ بول رہے ہیں وہ اگر آپ خود سنیں، بعد میں آپ سنیے گا تو آپ کو لگے گا کہ شاید آپ کچھ زیادہ بول رہے ہیں. میں نے آپ سے گزارش کی ہے، بہت ہی مؤدبانہ میں نے آپ سے عرض کی ہے، اس بات کو یہاں چھوڑ دیجئے. 1 2 3 4 5 6 کر کے آپ اگلے پوائنٹ کی طرف آ جائیں کہ آپ حدیث سے کوئی دلیل دینا چاہتے ہیں. اگر نہیں ہے تو نو پرابلم. اگر آپ حضرت مسیح موعود کی کتب سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جنبہ صاحب غلط ہیں، اگر ہے تو دے دیں دلیل، نہیں ہے تو نو پرابلم. میرے پاس بہت سے سوال ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے، مجھے موقع دیجئے، ریپیٹیشن نہ کریں پلیز. جی محترمہ دیکھیں، یہ بات درست ہے آپ کی کہ منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اپنی بات آپ تک پہنچا دیں. ہاں، اتنی کوشش کرنے کا حق مجھے ضرور ہے اور آپ کو دینا بھی چاہیے کہ اگر میری کوئی بات آپ نہیں سمجھ پا رہی ہیں یا غلط سمجھ رہی ہیں تو کم سے کم مجھے وضاحت کا موقع تو دیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بہت سی باتیں انسان اپنے علم کے مطابق اختصار میں بیان کر دیتا ہے، انہیں اختصار سے بیان کرتا ہے کیونکہ اس کے وہم و گمان میں یہی ہوتا ہے کہ چونکہ تجھے یہ بات پتہ ہے تو سامنے والے کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. لیکن بعد میں سامنے والے کے سوالات سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معمور کی پہلی زندگی جو ہوتی ہے نا، وہ ہر عیب سے پاک ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عیب سے پاک ہوتی ہے. اب جنبہ صاحب اس معیار پر پورے نہیں اترتے جیسا کہ میں نے ثابت کیا. یہاں یہ بات نہیں ہے کہ وہ مالی نظام میں کچھ گڑبڑی کرے یا وہ زنا ہی کرے یا وہ چوری ہی کرے، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہر معاملات میں، خصوصی طور پر دینی معاملات میں، اس کی زندگی عیب سے پاک ہوتی ہے، کوئی چیز اس کے اندر ایسی نہیں پائی جاتی. جبکہ جنبہ صاحب کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے. جنبہ صاحب کے اندر عیب پایا جاتا تھا. ان کی زندگی راست بازوں والی زندگی نہیں تھی، نیک انسانوں والی زندگی نہیں تھی. اگر نیک انسانوں والی زندگی ان کی ہوتی تو نمازوں میں کوتاہیاں نہ ہوتی. یہ تو ایک بنیادی رکن ہے. جنبہ صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہیں جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے.
حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے مطابق، جس حدیث کو جنبہ صاحب نے اپنے لیے بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ یہ میرے مسیح ابن مریم ہونے کی دلیل ہے، اس کا مصداق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کو قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں صرف ایک ہی عیسیٰ بن مریم کے آنے کی پیش گوئی ملتی ہے، اس کا مصداق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کو قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ اس کی تفسیر میں جنبہ صاحب کا کہنا یہ ہے، وہ امامکم منکم سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک گروہ ہوگا، اس کا ایک امام ہوگا جو کہ حق پر نہیں ہوگا، وہ گمراہ ہوگا۔ یہ تفسیر ہے جنبہ صاحب کی اس حدیث کے مطابق۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کا مصداق خود کو قرار دیا ہے اور بیان فرمایا ہے، یعنی اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں اترے گا۔ وہ کون ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ تمہارا ہی ایک امام ہوگا، یعنی وہ عیسیٰ بن مریم تمہارا ہی ایک امام ہوگا اور تم ہی میں سے پیدا ہوگا۔ پس اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ ابن مریم سے یہ مت خیال کرو کہ سچ مچ مسیح ابن مریم ہی تم میں اترے گا، بلکہ یہ نام استعارہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت وہ تم میں سے، تمہاری ہی قوم میں سے تمہارا ہی ایک امام ہوگا جو ابن مریم کی سیرت پر پیدا کیا جائے گا۔ یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی صداقت کے ثبوت میں پیش کی ہے۔ اس کا مصداق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کو قرار دیا ہے، جبکہ جنبہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث کا مصداق میں ہوں۔ اس کے بعد جنبہ صاحب نے ایک بات اور کہی ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوخ کر کے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام احادیث کی روح سے دراصل میں مہدی ہیں اور میں عیسیٰ ہوں، یعنی جنبہ صاحب کا دعویٰ عیسیٰ ہونے کا ہے، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ان احادیث کا مصداق جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح ابن مریم کی بشارت دی ہے، اس کا مصداق خود کو قرار دیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے لا مہدی الا عیسیٰ، یعنی کوئی مہدی نہیں ہے سوائے عیسیٰ بن مریم کے، یعنی وہ جو عیسیٰ ہوگا وہی دراصل میں مہدی ہوگا۔ اگر جنبہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ عیسیٰ ہیں تو پھر در حقیقت مہدی بھی وہی ہیں، کیونکہ عیسیٰ کے علاوہ کسی دوسرے مہدی کا تو وجود ہی نہیں ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بیان فرمایا۔ اب یہاں پر ایک میان کے اندر دو تلواریں نہیں رہ سکتے، یعنی یہ ایک ہی لقب ہے، ایک ہی یہ پلیٹ فارم ہے، اس پر یا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کھڑے رہیں گے یا پھر جنبہ صاحب کھڑے رہیں گے۔ لیکن جنبہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حکم اور عدل ہے، اور مہدی کے تعلق سے کہیں یہ بات نہیں آئی کہ وہ حکم اور عدل ہوگا۔ جہاں بھی یہ بات آئی ہے وہ عیسیٰ بن مریم کے تعلق سے آئی ہے کہ وہ حکم اور عدل ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ جنبہ صاحب کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے، وہ عیسیٰ بن مریم نہیں ہے، دراصل میں اس حدیث کے مصداق حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ کوئی ایک یا دو مقام نہیں ہیں، متعدد مقامات پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کو حکم اور عدل قرار دیا ہے، اور جس عیسیٰ بن مریم کے آنے کی پیشگوئی حدیث میں ہے اس کا مصداق خود کو قرار دیا ہے۔ تو بات وہی رہے گی، ٹھیک ہے، دلیلیں اگرچہ الگ الگ کتابوں سے ہے لیکن بات یہی ہے جو ابھی میں نے بیان کی ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ دو دلیلیں میں نے اپنی رکھ دی ہیں۔ اس پر اگر آپ کو کوئی سوال ہو یا کوئی بات کہنی ہو تو پوچھ سکتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ سیفی صاحب، جب تک آپ اپنی آڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، میں یہاں پہ ایک اور بات بیان آپ سے کر دیتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کی جو پہلی زندگی ہوتی ہے اس پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو مکہ مار کر قتل کر دیا تھا، یعنی ایک قاتل جو لوگوں میں کہلایا، اس کو بھی خدا نے نبی چن لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک ناجائز بچہ ہونے کا الزام تھا، ان پر اور ان کی والدہ پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنے محسن کی بیوی کی طرف غلط کاری کی نیت سے بڑھنے کا الزام تھا، جس پر وہ 10 سال جیل میں رہے، ان کو بھی خدا نے نبی چن لیا۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی اجالا مغل میم، یہ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں، آپ کی ان باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ ثابت کر رہی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں کہ جو انبیاء کے دعوے سے پہلے کی زندگی ہوتی ہے وہ دراصل میں کوئی پاک وات نہیں ہوتی ہے، وہ عیبوں میں ملوث ہوتے ہیں، عیب دار ان کی زندگی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہی ثابت کرنا چاہ رہی ہیں تو براہ کرم
واضح کر دیجیے اپنی بات، یا میں ہی غلط سمجھ رہا ہوں وہ بھی آپ مجھے بتا دیجیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں نظریے دو ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ جو میں لیکچر دے رہا ہوں، آپ دراصل میں بطور سادس کے ہیں، تا فیصلہ کریں کہ بھائی کس کی بات صحیح ہے کس کی بات غلط ہے۔ تو یہ جو میں لیکچر دے رہا ہوں اصل تو اس کے جو مخاطب ہیں وہ جنبہ صاحب کے ماننے والے ہی ہیں، تاکہ ان کو اصل صورتحال کا پتہ چل جائے۔ اور چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کے اور ہمارے درمیان میں مسلم ہیں، تو لہٰذا میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ان کا بھی ایسا ہی ماننا ہے کہ انبیاء کی جو زندگیاں پہلے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو کچھ اور لکھا ہے، کیا ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ انبیاء سے پہلے کی جو زندگی ہے، انبیاء کی جو پہلی زندگی ہے دعوے سے قبل کی زندگی، وہ عیب دار ہوتی ہیں؟ بس مجھے تھوڑی سی اس کی وضاحت دے دیجیے، پھر میں جواب دیتا ہوں اس بات کا۔ محترم سیفی صاحب، میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، آپ تو ظاہر ہے مربی ہیں، مناظر ہیں، اور مطلب بڑا کچھ آپ ہیں۔ میرا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ میں تو ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے آپ سے پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جب اتنے سارے ایسے الزامات کے باوجود بھی ایک بندہ نبی کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا صاحب ہمارے نزدیک بڑی معتبر شخصیت ہیں اور بہت عزت ہے میری ان کے دل میں، لیکن انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ افیون بھی استعمال کرتے تھے، ٹانک وائن بھی استعمال کرتے تھے، حکے وغیرہ سے بھی شغل کر لیتے تھے، اور اس کے علاوہ ایک دفعہ ایک عورت کوئی اپنے کسی مسئلے کے سلسلے میں آئی، انہوں نے اس کو بھی افیون دی تھی کسی بیماری کے لیے یا کسی بھی اور چیز کے لیے۔ تو آپ خود سوچیں کہ آج کے دور میں اگر ایک عورت ہو اور وہ کسی زید بکر کے پاس جائے اور وہ اس کو افیون کی پڑیا دے رہا ہو، تو کیا یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ اسے ایک نشہ آور چیز دے رہا ہے؟ تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ میں یہ نہیں کہ میں ان کے اوپر کوئی الزام لگا رہی ہوں، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان باتوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کہ جی ان کے رشتہ دار ان پہ یہ الزام لگاتے ہیں، جنبا صاحب کے رشتہ دار کیا الزام لگا دیا ہے انہوں نے آخر؟ ایسا جنبا صاحب کی زندگی پہ کون سے اخلاقی اور کسی قسم کے دھبے ہیں جن کا الزام رشتہ داروں نے لگا دیا ہے؟ تو اور ایسا الزام کبھی کسی پہ لگا نہ ہو، تو یہ تو آپ کی، میرا مطلب ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں، وہ والے دلیلیں مت دیں جس کی چوٹ خود آپ کے اوپر بھی جا کر لگتی ہو، مطلب یہ کہ جن لوگوں کو آپ مانتے ہیں ان کے اوپر بھی جا کر پڑتی ہو۔ تو برائے کرم وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں، اگر دلیل دیں تو کوئی سالڈ دلیل دیں نا، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی کہ جی وہ ان پہ الزام ہیں، مطلب یہ پتہ نہیں، میرے دل کو نہیں لگی آپ کی بات۔ جی محترمہ، دیکھیں یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ آپ طالب علم ہیں، میں نے بھی اپنے آپ کو ہمیشہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہی لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں کبھی یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ سامنے والا کوئی عالم ہے یا نہیں ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ہر انسان کو ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے نہ؟ میں نے کبھی اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کیا ہے کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں۔ امیر فیصل بھائی اس بات کے گواہ ہیں۔ ہاں، جس بات کا مجھے علم ہوتا ہے وہ میں دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں۔ آپ نے جیسے کہ بات کہی ہے کہ کیا نام، وہ بھی لوگ تھے، ان کے اوپر بھی الزام لگے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی چن لیا۔ تو یہ سوال سب سے پہلی بات تو ہے آپ کا مجھ سے نہیں، قرآن کریم سے ہوا، کیونکہ میں نے جو بات پیش کی ہے وہ عذرو قرآن پیش کی ہے۔ اگر آپ کی بات درست مانی جائے تو پھر قرآن کریم کا وہ اصول غلط ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بات دراصل میں یہ ہے کہ سمجھنے کی بھی کچھ بات ہوتی ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اعتراض تک محدود رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ صرف اعتراض ہی ہوتی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر اعتراض کیے کہ زنا کیا آپ نے، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم نے خود رفع کیا ہے اس الزام کو۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگا، قرآن کریم نے خود رفع کیا ہے کہ وہ صرف الزام تک بات تھی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو انسان مرا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادتاً نہیں کیا ہے، ارادہ نہیں تھا آپ کا مارنے کا،
وہ ناگہانی مرا ہے، غیر ارادتاً مرا ہے، اور غیر ارادتاً اگر کوئی فعل شریعت اسلام میں ہوتا ہے تو آپ اسے گناہ گار نہیں قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن حکم موجود ہے، علم آپ کو اس کا ہے، اس کے باوجود بھی آپ وہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ گناہ گار ہیں شریعت کی روح سے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں۔ مثلاً قرآن کریم میں حکم ہے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، باوجود اس کے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ کام کرنے ہیں، اس کے بعد بھی آپ اگر نہیں کرتی ہیں تو پھر شریعت کی روح سے آپ گنہگار ہیں۔ جنبہ صاحب کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق سے کہی ہے، اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تعلق سے کہا ہے کہ ان کے اوپر بھی اعتراض ہوتے ہیں کہ انہوں نے ٹونک وائن پیا تھا اور افیون استعمال کی تھی۔ دیکھیں ٹونک وائن کی جو بات ہے یہ کوئی شراب وغیرہ نہیں تھی، یہ تو صرف ایک میڈیسن تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے تعلق سے آپ سرچ کر سکتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں یہ صرف ایک دوائی کے طور پر استعمال ہوا کرتی تھی، جو کہ عورتوں کو دی جایا کرتی تھی۔ جب عورت جو ہے وہ مطلب جچہ بچہ سے فارغ ہوا کرتی تھی تو کمزوری بہت زیادہ آ جایا کرتی تھی، اس میں طاقت کے لیے یہ چیز استعمال ہوا کرتی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے لیے وہ چیز اپنے لیے وہ چیز نہیں منگائی تھی، اور نہ ہی یہ شراب تھی۔ دوسری بات افیون کی ہے تو یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ شراب حرام ہے، ساتھ ہی وجہ بھی بتائی ہے کہ کیوں حرام ہے۔ شراب اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ شراب کے اندر نشہ ہوتا ہے اور نشہ عقلوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اسی بنیاد پر فقہ نے دوسری جو نشہ آور چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن افیون کے اندر، افیون کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ بعض ادویات کے اندر مل کر اس کا نشہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی یہ نقصان کے بجائے فائدے کا باعث بن جاتی ہے۔ طب کے اندر بہت سارے نسخے ایسے ہیں جن کے اندر افیون ملائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے فقہ میں بھی اس میں اختلاف رہا ہے کہ بعض جو کیا نام جو ہے وہ فقی گزرے ہیں انہوں نے افیون کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ جس وجہ سے وہ حرام ہے دوسری ادویات کے ساتھ مل کر وہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی نشہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ نشہ آور چیز نہیں رہتی، اور اسلام نے نشہ آور چیز کا استعمال کرنے کے لیے منع کیا ہے۔ تو یہ مختصراً میں نے جواب دے دیا ہے آپ کو اس کے۔ جی بہت شکریہ محترم سیفی صاحب۔ چونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے اس لیے میں آج کی اس گفتگو کا ایک آخری سوال آپ سے کرتی ہوں، پلیز اس کا جواب دیجیے، پھر انشاءاللہ اگر خدا نے موقع دیا تو پھر کبھی انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا 23 سال تک اپنے دعوی ماموریت کے بعد جناب عبدالغفار جنبہ صاحب کا زندہ رہنا اور استقامت دکھانا آپ کے نزدیک کوئی معنی رکھتا ہے؟ کیونکہ یہ معیار صداقت خود مرزا صاحب کا مقرر کرتا ہے۔ شکریہ۔ اچھا، ساتھ ہی مجھے آپ یہ بھی بتا دینا میم کہ جو مزید دلائل ہیں وہ تو آپ کی پھر موجودگی میں ہی میں دوں گا، کیونکہ ساتھوں ساتھ پھر آپ سنیں گی بھی اور سوال بھی کریں گی، تو میرے نزدیک تو یہی مناسب ہے کہ آپ بھی موجود ہوں اس وقت، پھر بعد میں ہی میں مزید دلائل دوں۔ اور اگر آپ کو میری اس بات سے اختلاف ہے تو مجھے آپ بتا دینا، پھر میں ابھی پیش کر دوں گا وہ دلائل، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے کہی ہے 23 سالہ معیار پر کہ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بات منسوخ کرتا ہے پھر وہ 23 سال تک جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں یہ بات کہی ہے دوسرے معیاروں کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سامنے رکھا ہے، فقط صرف ایک اسی معیار کے اوپر انحصار نہیں بٹھایا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی کہا ہے کہ جو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہوں، میں معمور کیا گیا ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مقام و منصب اس کو عطا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ الفاظ عوام کے سامنے پیش کرے اور خوب اس کی تشہیر کرے۔ لیکن کیا جنبہ صاحب نے ایسا کیا؟ جنبہ صاحب سے خالد واسطی صاحب نے یا اور دوسرے احمدیوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کے مطابق، ٹھیک ہے، ولو تقبل علینا بعض اقاویل کو صرف آپ نے لیا ہے، لیکن اس بات کو کیوں ترک کر رہے ہیں؟ آپ وہ الہام پیش کیجئے نا جس کا جواب جنبہ صاحب کی طرف سے یہ تھا۔ بھائی میں الہام کہاں سے پیش کروں؟ میں کہاں سے پیش کروں؟ مجھے کہتے ہیں الہام پیش کروں، میں کہاں سے پیش کروں الہام؟ ٹھیک ہے۔ پھر بہرحال وہ وہی مطلوع اور غیر مطلوع والی بات انہوں نے چھیڑی ہے اپنے ایک کیا نام جو ہے نا وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک وہی مطلوع ہوتی ہے غیر مطلوع ہوتی ہے۔ میں تو تشریحات بیان کر دیتا ہوں، مطلب متن کا پتہ نہیں ہے، تشریحات جاری ہیں۔ تو یہ جنبہ صاحب کا خود کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا الہام موجود نہیں ہے
جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور من اللہ کہا ہو. کوئی الفاظ وہ پیش نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں میں کہاں سے پیش کروں الہام. چلیں ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بار بار الہام پیش کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں، لیکن یہ قسمیں کھا کر خدا کی بارہا، میں نے ان کے بہت سے خطبات دیکھے ہیں، انہوں نے بارہا خدا کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں. تو اب یہ معاملہ جب کوئی انسان خدا کی جھوٹی قسم اگر کھا رہا ہے تو پھر یہ معاملہ خدا پہ اور اس پہ چھوڑ دینا چاہیے. پھر خواہ مخواہ میرا مطلب ہے کہ اس کو جھٹلا کے اور اس کو ہر وقت نیچا دکھا کے گناہ گار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا ہے نا، ہی از انف. محترم اور معزز ممبران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پیور ڈسکشن گروپ ایک انٹرنیشنل ڈیموکریٹک گروپ ہے، اور فیصل بھائی نے اس کی یہ شناخت برقرار رکھنے کے لیے بہت محنت کی ہے. اس میں جو بھی ڈیبیٹس رکھی جاتی ہیں یا ڈسکشنز ہوتی ہیں یا انٹرویوز اور سوال جواب کی نشستیں ہوتی ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہر مکتب فکر کو اپنی سوچ کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم ملے. پیور ڈسکشن کی انتظامیہ اگر کسی مسلک کے نمائندے سے سوالات کرتی ہے تو اس کا مقصد اسے جھٹلانا یا اس کے مخالف کیمپ میں بیٹھنا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مکتب فکر یا مسلک کے نمائندے سے مزید سوالات کر کے اس کے نقطۂ نظر کو ہر پہلو سے پرکھا جائے، اور جو گوشے چھپے رہ گئے ہیں ان کو بھی منظر عام پر لایا جائے. باقی اگلی آڈیو میں. محترم ممبران، پیور ڈسکشن کا مقصد تحمل کے ساتھ دوسرے فریق کی سوچ کو سننے اور برداشت کرنے کے مزاج کو فروغ دینا ہے. اس لیے براہ کرم سوچ کے کینوس کو وسیع کیجیے. کسی کے اظہار خیال یا سوال کو سن کر اسے اپنے دل و دماغ میں دشمن کے مقام پر بٹھا کر سنگ باری نہ کیجیے، اور نہ ہی دوست سمجھ کر پھولوں کے ہار پہنائیے. انسان جامد پتھر نہیں ہوتے، بلکہ زندہ جیتے جاگتے انسانوں کی سوچ و فکر ترقی پذیر ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہے. زندگی ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہوتی، اس میں کئی انجانے موڑ آ جاتے ہیں جو چشم حیرت کو وا کر جاتے ہیں. بیاباں دور تک میں نے سجایا، بیاباں دور تک میں نے سجایا، مگر وہ شہر کے رستے سے آیا. بس مجھے یہی کہنا تھا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ مغل میم کہ آپ نے اتنا وقت دیا، اور اعظم سیفی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے کافی صبر و تحمل کے ساتھ اجالا مغل میم کے تمام سوالوں کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی. اصل میں پیور ڈسکشن گروپ کی مینجمنٹ، پیور ڈسکشن گروپ کی انتظامیہ، یا جو بھی ہمارے ڈیئر ممبرز کلیکٹیولی کوشش کر رہے ہیں، اور کل کیونکہ مغل میم اصلاح پسند تنظیم کے ریسپیکٹیبل ممبر محترم ایم چودھری صاحب سے بات چیت کر رہی تھی، تو کبھی کبھی میرے جیسے کم علم اور نیوٹرل شخصیت کے حامل انسان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بالکل ہی خلاف جا رہی ہیں اصلاح پسند تنظیم کے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. در حقیقت آج ایسا محسوس کیا جا سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچیں کہ مغل میم کے جو سوالات ہیں شاید وہ ایسے ہیں جیسے کہ احمدی جماعت نظام کے خلاف وہ جا رہی ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ 2 آڈیو میں نے پیسٹ کی ہیں مغل میم ہی کی، اور اس میں ان کی طرف سے جو جو باتیں کی گئی ہیں وہ ایک ایک لفظ سونے کے تاروں سے ٹاکنے والا ہے، اور یہی ہماری سچائی ہے، ہماری ٹیم کی، ہماری پیور ڈسکشن گروپ کی، اور سبھی ممبرز اس بات کو ریئلائز بھی کریں گے.
صرف اتنا کہنا چاہوں گی محترم سیفی صاحب، ایک معمولی سی بات تھی. اگر ایک شخص نے دعویٰ کر دیا تھا، چلو بفرض محال اس کو غلطی بھی لگ گئی تھی، تو کیا جماعت کے بڑوں کا فرض نہیں تھا کہ گھر کی بات گھر میں ہی رکھتے، آرام سے ایک بندے کو بلا کر بٹھا کر سارے چیزوں کے اوپر بحث مباحثہ کر لیتے، اپنے دلائل پیش کر دیتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ گھر کی گھر میں ہی رہے بات تو اچھا ہے ندیم، دیکھ لوگوں سے نہ کہہ یوں ہی تماشا نہ لگا. تو اب یہ تماشا لگے ہوئے بھی کتنے سال ہو گئے، تو یہ تماشا نہ لگتا اگر گھر کا مسئلہ گھر میں ہی حل کر لیا جاتا. میں اس بات کو پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ ٹاپک دیکھنے میں جتنے آسان ہیں اتنے ہی مشکل بھی ہیں، اور میرے پاس کافی ممبرز کے سوالات اکٹھے ہو گئے، بٹ میں نے ایک بھی فارورڈ اس لیے نہیں کیا کہ پہلے ہی مغل میم کے سوالات چل رہے ہیں اور بات چیت چل رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لگ بھگ 2 گھنٹے کو تو اب بھی ہونے کو ہو گئے، 2 منٹ رہ گئے ہیں، کہ اسی طرح کے ایک سیشن 2 سیشن جتنے بھی ضروری ہوں، اس کا مطلب ابھی ہمیں کنٹینیو رکھنے پڑیں گے. اعظم سیفی صاحب کی بات چیت کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد اگر پھر اصلاح پسند والے چاہیں، کیونکہ اصلاح پسند تنظیم کی طرف سے بھی میرے پاس پرسنل میسج آئی تھی کہ صرف ہمیں 5 منٹ 10 منٹ کا ٹائم دے دیں بولنے کا، بٹ کیونکہ ایسا اب تک نہیں ہوا ہے، پھر مجھے اعظم سیفی صاحب سے پرمیشن لینی پڑتی، جو ایک معاملے کی اور اخلاقیات کی بات ہے. بٹ ابھی ہم اعظم سیفی صاحب کو ہی موقع دیں گے کنٹینیو کرنے کا، جب بھی وہ اویلیبل ہوں گے ہم پروگرام اناؤنس کریں گے. آج کے لیے سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. جماعت احمدیہ کے مربی سیفی صاحب، اعظم سیفی صاحب کی یہ کلپ سن کر یہ نہ صرف اندازہ ہوا بلکہ یہ ثابت ہو گیا کہ جماعت احمدیہ قادیان جیسے یہ تعلق رکھتے ہیں، علمی طور پر اور دلائل کے طور پر مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکی ہے، مکمل طور پر دیوالیہ ہو چکی ہے. ان کے پاس ککھ بھی نہیں بچا. یہ وہ جماعت ہے جو اجرائے نبوت پر کسی کو نہیں چھوڑتے تھے. آج ان کی اب حالت دیکھیے، بالکل ختم ہو چکی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ جنبہ صاحب جو ہیں، ان کی زندگی سے یہ ثابت ہوتا ہے، گزشتہ زندگی سے، وہ ایک بد چلن اور نیک انسان نہیں تھے. ان کے پاس صرف اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ان سے یہ پوچھئے کہ آپ کے نظام جماعت کے اندر کیا کوئی ڈاکو، کیا کوئی چور، کیا کوئی بدکار، کیا کوئی زانی، کیا کوئی غبن کرنے والا شخص امام الصلاۃ مقرر ہو سکتا ہے؟ تو جنبہ صاحب کو امام الصلاۃ کس نے مقرر کیا تھا جرمنی میں 1986 کے بعد؟ حلقے کا صدر کس نے مقرر کیا تھا؟ ان کو جنبہ صاحب اس نظام جماعت کے اندر کوئی شخص جو عیب والا ہو اور وہ دعویٰ کر بیٹھے تو یہ تو اس کو ننگا کر کے پھینک دیں گے. یہ تو بتائیں گے تم نے فلانے وقت پہ فلانی تاریخ کو فلانے وقت پہ یہ کام کیا تھا. یہ تو ایسا جاسوسی نظام ہے. اور یہ کیا کرتے پھرتے ہیں؟ یا پیچھے جاتے ہیں ڈاور کے اندر، اچھا جنبہ صاحب محمد رفیع کا گانا کرتے تھے بچپن میں، ہاں اوئے یہ دیکھو جی ہمیں مل گیا. یہ اس جماعت کا حال ہو چکا ہے. یہ ان کا ٹوٹل مکمل دیوالیہ پن، نہیں تو اور کیا ہے. دیکھیے یہ سارے اپنے کلپس میں کیا زور دیتے رہے پورا 1 گھنٹہ سے زیادہ، کہ اس کی ذات کے اوپر کوئی عیب نہیں ہوتا. وہ خدا کے بندے جس کی ذات کے اوپر کوئی عیب نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی پاک ذات ہے. بشر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. وہ ہاں مرسل جو ہوتا ہے اپنے دعوت سے پہلے اپنے لوگوں میں نہ تو زانی مشہور ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر زنا کے الزامات لگے ہوئے ہوتے ہیں، نہ وہ غبن کے الزامات لگے ہوتے ہیں، نہ مالی بدعنوائیوں کے الزامات اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں، نہ وہ پیرس کے تھیٹروں میں جا کر جو ہے ننگے ڈانس دیکھتے ہیں اپنے مریدوں کے ساتھ. یہ اس سے مراد ہے، اس قرآن پاک کی عیسائی سے یہ مراد ہے. اس کی قوم اس کی گواہی دیتی ہے، یہ اس سے مراد ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے گواہی دی تھی کہ اگرچہ تم جو ہے الہام بناتے پھرتے ہو لیکن تھے تو امین و صادق، مشہور تھے وہ امین و صادق. اس جماعت احمدیہ کے اندر، اس نظام جماعت کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو عیب کرتا ہو، جو ڈاکو ہو، جو بدکار ہو اور نظام جماعت کا کہ علم میں نہ ہو. ان کے دیوالیہ پن کی حالت یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس کوئی ایسی رپورٹ ہی نہیں ہے. یہ وہ ڈاور بھیجتے ہیں لوگوں کو کہ بتاؤ پوچھو شاید کچھ نکل آئے. اور نکلا کیا؟ وہ جی محمد رفیع کے گانے گاتا تھا. وہ میں نے ایک صاحب سے پوچھا یار کون سا بینڈ تھا ان کا، کوئی بینڈ بھی تھا یا ایسے ہی گانے گاتا تھا؟ تو آگے سے ہنس رہا ہے، کہتا نہیں بینڈ نہیں تھی. دیکھیے ان کی آپ حالت دیکھیے یہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں. پیور ڈسکشن گروپ
एन इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक ग्रुप। अल्लाह की इनायतें बरकतें हैं इस पर, पंजतन पाक का दस्ते शफकत है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की ब्लेसिंग्स हैं, गुरु नानक देव जी की कृपाएं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का आशीर्वाद है और फातिमा अमीर की महक से महकता हुआ प्योर डिस्कशन ग्रुप अंडर द मैनेजमेंट ऑफ सिंगल एडमिनशिप of an Indian citizen Amir Faisal, with reserved admins team, a dedicated management team and all respected members.